मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। आज इंशाअल्लाह ताला हम तारीफ़ात के बारे में पढ़ेंगे, यानी तारीफ़, मौरिफ़ और कौल शारी की जो 4 किस्में हैं, हद ताम, हद नाकिस, रस्म ताम और रस्म नाकिस के बारे में इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। लेकिन इनके बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले दुरा लेते हैं कि तारीफ़, मौरिफ़ और कौल शारी किसे कहा जाता है, तारीफ़, मौरिफ़ और कौल शारी कहा किसे जाता है। तो याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि जिन पर किसी चीज़ का दारोमदार हो उनको उस चीज़ की ज़ातियात कहा जाता है। जैसे पंखे का दारोमदार है उसकी मोटर पर, उसकी तारों पर, तो ये मोटर को और उसकी तारों को उस पंखे की क्या कहा जाएगा, ज़ातियात कहा जाएगा कि इन पर पंखे का क्या है, दारोमदार हैं। इस तरह घर का दारोमदार किस पर है, सतूनों पर है, सीमेंट पर है, बजरी पर है, रेत पर है, तो इनको क्या कहा जाएगा, घर की ज़ातियात कहा जाएगा कि इन पर घर का क्या है, दारोमदार हैं। या कपड़े हैं, अब कपड़ों का दारोमदार किस पर है, दागे पर हैं, किस पर, दागे पर हैं, तो इन दागों को क्या कहा जाएगा, उस चीज़ की, कपड़े की ज़ातियात कहा जाएगा कि इन पर कपड़े का क्या है, दारोमदार हैं। तो जिन पर किसी चीज़ का दारोमदार हो उसे क्या कहा जाता है, ज़ातियात कहा जाता है। लेकिन मैंने बताया था कि मंतिक के अंदर ज़ातियात कहते हैं कि वो हकीकत व माहियत जो किसी चीज़ की हकीकत व माहियत को दूसरी चीज़ों की हकीकत व माहियत से अलग कर दे, अलहदा कर दे, जुदा कर दे, उससे क्या कहा जाएगा, उस चीज़ की ज़ातियात, हकीकत व माहियत कहा जाएगा। जैसे इंसान की हकीकत है हैवान नातिक, इस इंसान की हकीकत है हैवान नातिक। अब हैवान नातिक इंसान को दूसरी चीज़ों की हकीकतों से अलहदा करती है। हैवान नातिक इंसान को हैवान साहिल से, इंसान को हैवान नाहिक से क्या करती है, अलहदा करती है। इस तरह हैवान साहिल घोड़े की हकीकत है। अब घोड़े की हकीकत हैवान साहिल इसको हैवान नातिक से जुदा करती हैं, हैवान नाहिक से, हैवान ज़ू मुफ्तरिस से, हैवान ज़ू ख्वार से क्या करती है, जुदा करती है। तो इन्हें क्या कहा जाएगा, किसी चीज़ की हकीकत व माहियत कहा जाएगा, किसी चीज़ की ज़ातियात कहा जाएगा। अब मैंने बताया था कि ज़ातियात 3 हैं। कौन कौन सी, कुल्ली ज़ाती यानी ज़ातियात कितनी हैं, 3 हैं, जिन्स, नौ और फसल। जिन्स किसे कहते हैं कि जिन अफराद पर बोली जाए, वो कुल्ली ज़ाती कि जिन अफराद पर बोली जाए उनकी हकीकतें अलग अलग हो, उसे क्या कहा जाएगा, जिन्स कहा जाएगा। जैसे हैवान है, हैवान किस पर बोला जा रहा है, इंसान पर, जानवरों पर बोला जा रहा है, उन सब की हकीकतें अलग अलग है, तो हैवान क्या हुई, जिन्स हुई। और फसल किसे कहते हैं कि वो कुल्ली ज़ाती हैं कि जिन अफराद पर बोली जाए उनकी हकीकत एक ही हो, लेकिन ये कुल्ली ज़ाती अपने अफराद की हकीकत को दूसरों से जुदा कर दे, उससे क्या कहा जाएगा, फसल कहा जाएगा। जैसे नातिक है, अब नातिक किस पर बोली जा रही है, ज़ैद, अमर, बकर, खालिद पर बोली जा रही है, इनकी हकीकत एक ही है, हैवान नातिक हैं, एक ही है। लेकिन ये नातिक जो है इंसान को दूसरी हकीकतों से क्या करती है, जुदा करती है। मैंने कहा हैवान, तो इंसान भी आ गए, जानवर भी आ गए, लेकिन मैंने जैसे ही नातिक कहा तो सिर्फ जानवर चले गए, सिर्फ क्या रह गए, इंसान रह गए। तो नातिक क्या है, वो कुल्ली ज़ाती है जो ऐसे अफराद पर बोली जा रही है जिनकी हकीकत तो एक ही है, लेकिन ये कुल्ली ज़ाती अपने अफराद की हकीकत व माहियत को दूसरे चीज़ों की अफराद व हकीकत व माहियत से क्या कर देती है, जुदा कर देती हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, फसल कहा जाता है। और नौ किसे कहते हैं कि वो कुल्ली जाती है जो ऐसे अफराद पर बोली जाए जिनकी हकीकत एक ही हो। जैसे हैवान नातिक है, अब हैवान नातिक किस पर, ज़ैद, अमर, बकर, खालिद इंसानों पर बोली जा रही है, उन सब की हकीकत भी है कि हैवान नातिक है, तो इसे क्या कहते हैं, हैवान नातिक को नौ कहा जाएगा, हैवान नातिक को नौ कहा जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि इंसान की हकीकत क्या है, आप क्या कहेंगे, हैवान नातिक, हैवान नातिक कहेंगे। लेकिन अब आपने बताया कि किसी चीज़ की ज़ातियात 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। कितनी चीज़ों पर, ज़ातियात कितनी है, 3 है, जिन्स, नौ, फसल। आपने कहा कि इंसान की हकीकत व माहियत क्या है, हैवान नातिक हैं, इंसान की ज़ातियात क्या है, हैवान नातिक हैं। तो यहाँ पर हैवान तो क्या है, जिन्स है, और नातिक क्या है, फसल है। लेकिन यहाँ पर हमें कहीं नौ दिखाई नहीं दे रही, हालांकि आपने कहा था कि नौ भी क्या है, ज़ातियात में से हैं। यहाँ पर हमें नौ दिखाई नहीं दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही, याद रखें कि नौ की कोई अलग हकीकत नहीं है। नौ जिन्स और फसल दोनों का नाम है, जिन्स और फसल दोनों का नाम है। हैवान भी क्या है, जिन्स, हैवान क्या है, जिन्स, नातिक क्या है, फसल है, नातिक क्या फसल है। इन दोनों को मिलाओ तो क्या बन जाती है, नौ बन जाती हैं। तो नौ का कोई अलग वजूद नहीं होता है, ये जिन्स और फसल ही का नाम होता है, जिन्स और फसल ही का नाम होता है। तो लिहाजा अगर आपसे कोई पूछे कि किसी चीज़ की ज़ातियात, किसी चीज़ की हकीकत व माहियत कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, तो आप ये ना कहना था कि उसकी ज़ातियात, हकीकत 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, जिन्स, नौ, फसल, बल्कि आपने कहना है कि उस चीज़ की हकीकत व माहियत, उसकी ज़ातियात सिर्फ 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होती हैं, वो है जिन्स और फसल। जिन्स और फसल, किसी चीज़ की हकीकत व माहियत या ज़ातियात 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, 3 चीज़ों पर मुश्तमिल नहीं होती। कौन सी 2 चीज़ों पर, जिन्स और फसल पर क्या होती है, मुश्तमिल होती हैं। उसके बाद याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि इल्म किसे कहते हैं, इल्म
حصول و صورت شیء فی العقل، کسی چیز کا عقل میں آ جانا، کسی چیز کا ذہن میں آ جانا، اس سے کیا کہا جاتا ہے؟ علم کہا جاتا ہے۔ پھر ہم نے علم کی دو قسمیں پڑھی، علم تصور اور علم تصدیق، علم تصور اور تصدیق پڑھا تھا۔ پھر ہم نے تصور اور تصدیق کی آگے دو قسمیں کی تھی، تصدیق معلوم اور تصدیق مجہول، تصور معلوم اور تصور مجہول، تصور معلوم اور تصور مجہول۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ اگر دو یا دو سے زیادہ تصور معلومات ملائے جائیں تو ہمیں تیسری تصور مجہول چیز حاصل ہو جائے گی، تصور مجہول چیز حاصل ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر حیوان و ناطق کیا ہے؟ یہ تصور معلوم ہے۔ حیوان کسے کہتے ہیں؟ انسان جس کے احساس و متحرک بالارادہ اور جسم نامی حیوان کہا جاتا ہے۔ ناطق کسے کہتے ہیں؟ بولنے والا کہا جاتا ہے۔ تو دیکھو حیوان و ناطق ہم نے دو تصورات معلوم لائے تو ہمیں حیوان ناطق کے ذریعے کیا معلوم ہوا؟ انسان کی حقیقت، انسان معلوم ہوا۔ کیا ہوا؟ انسان معلوم ہوا۔ تو دو یا دو سے زیادہ تصورات معلوم کو ملایا جائے تو ایک کیا ہوتی ہے؟ تصور مجہول چیز حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح ہم نے حیوان سائل کو ملایا تو ہمیں کیا معلوم ہوا؟ گھوڑے کی حقیقت یعنی گھوڑا معلوم ہوا۔ تو دو یا دو سے زیادہ تصورات معلوم کو ملایا جائے تو ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ تصور مجہول چیز حاصل ہوتی ہیں۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ جن دو یا دو سے زیادہ تصورات معلوم کے ذریعے دو یا دو سے زیادہ تصورات معلوم کے ذریعے ہم نے تیسری تصور مجہول چیز حاصل ہوتی ہیں تو ان دو یا دو سے زیادہ تصورات معلوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعریف، معرف یا قول شارح کہا جاتا ہے۔ تعریف، معرف، قول شارح، یعنی حیوان ناطق نے کیا کر دی؟ انسان کی تعریف کر دی۔ معرف کہتے ہیں پہچان کروانے والا، یعنی حیوان ناطق نے، حیوان سائل نے کیا کر دی؟ انسان کی اور گھوڑے کی کیا کر دی؟ پہچان کروا دی۔ انہوں نے قول شارح بھی کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کر دی؟ شرح کر دی۔ کس کی؟ انسان کی شرح کر دی، گھوڑے کی شرح کر دی۔ ان وجہ سے کیا کہا جاتا ہے؟ تعریف، معرف اور قول شارح ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ان کو تصورات معلوم کے ذریعے، تصورات معلوم کو جو کیا کرتے ہیں؟ تیسری تصور مجہول چیز کو کیا کرتے ہیں؟ اس کی کیا کرتے ہیں؟ پہچان کرواتے ہیں۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ تعریف، معرف اور قول شارح کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیے معرف کسے کہتے ہیں؟ کہ تعریف، معرف اور قول شارح نے جس کی پہچان کروائی۔ حیوان ناطق کیا تعریف معرف ہوگی اور جس کی انہوں نے پہچان کرائی انسان اور گھوڑے، انسان کی پہچان کرائی، حیوان سائل نے گھوڑے کی پہچان کرائی۔ تو جن کی پہچان کروائی اس تعریف، معرف اور تصورات معلوم نے اسے کیا کہا جائے گا؟ معرف کہا جائے گا۔ جس کی پہچان کروائی گئی اسے کیا کہا جائے گا؟ معرف کہا جائے گا۔ اب یاد رکھیے یہ جو معرف ہیں جس کی انہوں نے پہچان کروائی اسے کہا جاتا ہے موضوع، اور جو پہچان کروائیں انہیں محمول کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ زید عالم، زید عالم ہیں۔ اب زید کیا ہے؟ مبتدا، اور عالم کیا ہے؟ خبر ہے۔ عالم کیا ہے؟ خبر ہے۔ اس طرح منطق کے اندر مبتدا کو موضوع کہا جاتا ہے اور عالم کو محمول کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ محمول کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو عالم کی خبر ہے اس کا زید پر حمل کیا جاتا ہے، زید پر حمل کیا جاتا ہے۔ عالم ان کی خبر کا زید پر حمل کیا جاتا ہے، اور زید کیا ہوتا ہے؟ موضوع، اس خبر کو کیا کر دیتا ہے؟ اٹھا لیتا ہے۔ خبر کے کیا کر لیتا ہے؟ اٹھانے والا ہوتا ہے، اس وجہ سے کیا کہا جاتا ہے؟ موضوع کہا جاتا ہے۔ تو تعریف اور معرف کو بھی محمول کہا جاتا ہے، تعریف اور معرف کو بھی محمول کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ حیوان ناطق کی حقیقت کا، حیوان ناطق کا تصور کا کیا کیا گیا ہے؟ انسان موضوع پر کیا کیا گیا ہے؟ محمول کیا گیا ہے۔ کیا کیا گیا ہے؟ محمول کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے کیا کہا جاتا ہے؟ تعریف و معرف کو محمول اور معرف کو موضوع کہا جاتا ہے، موضوع کہا جاتا ہے۔ جیسے حیوان سائل کی حقیقت کا، حیوان سائل کے تصور کا ہم نے کس پر حمل کیا ہے؟ گھوڑے پر حمل کیا ہے۔ کس پر؟ گھوڑے پر حمل کیا گیا ہے۔ تو جس پر حمل کیا گیا ہے اسے کیا کہا جائے گا؟ موضوع، اور جو چیز حمل کی گئی ہے، جو حمل کی یہ جو خبر دی گئی ہے اسے کیا کہا جائے گا؟ محمول کہا جائے گا۔ تو تعریف اور معرف کو اس وجہ سے محمول بھی کہتے ہیں اور معرف کو کیا کہتا ہے؟ موضوع بھی کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیے تعریف اور معرف کو تعریف حقیقی بھی کہا جاتا ہے، تعریف حقیقی بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ تعریف حقیقی سے کہتے ہیں کہ وہ معرف ہے جو کسی چیز کی حقیقت و ماہیت بیان کر دے، یا وہ معرف جو اس کو دوسری چیزوں کے افراد سے علیحدہ کر دے اسے تعریف حقیقی کہا جاتا ہے۔ تو تعریف حقیقی سے کہتے ہیں کہ جو وہ معرف ہے جو کسی چیز کی حقیقت و ماہیت کو بیان کر دے۔ یہ تعریف اور معرف دیکھو حیوان ناطق نے کیا کر دی؟ انسان کی تعریف کرا دی۔ اس طرح حیوان سائل نے کیا کر دی؟ گھوڑے کی تعریف کر دی۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ تعریف حقیقی کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ تعریف حقیقی کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے تعریف اضافی، تعریف لفظی۔ تعریف لفظی اسے کہتے ہیں کہ کسی لفظ کی تفسیر کر دی جائے، اس کا تعریف حقیقی سے بالکل ہی کیا ہے؟ لینا دینا نہیں ہے۔ تعریف لفظی اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کی
تفسیر کی جائے۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہے اس کا آپ کو معنی آتا ہے، اور ایک دوسری چیز ہے اس کا آپ کو معنی نہیں آتا، تو جس کا آپ کو معنی آتا ہے اس کا ذکر کر دے، جس کا نہیں آتا اس کا ذکر کر دے، تو پھر آپ کو کیا ہوتا ہے، جس کا معنی آپ کو نہیں آتا اس کی تفسیر آپ کو معلوم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ اسدن کو کہتے ہیں عربی کے اندر شیر کہا جاتا ہے، لیکن عربی کے اندر شیر کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے، الغضنفر، غضنفر اس کو نام، غضنفرن بھی شیر کو کہا جاتا ہے۔ اب غضنفر کو تو آپ کا پتہ نہیں ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب کیا کیا جائے گا کہ غضنفر کی تفسیر کے لیے کیا کیا جائے گا، اسدن کو کیا کر دیا جائے گا، بیان کر دیا ہے، اس کی تفسیر کے لیے لایا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر میں کہوں، آپ کو نہیں پتہ غضنفر کسے کہتے ہیں، میں کہوں الغضنفر اسدن، غضنفر شیر ہیں، تو یہاں پر دیکھو غضنفر کی شیر کی کیا میں نے حقیقت بیان کر دی، نہیں، بلکہ اس غضنفر کی کیا کر دی، میں نے تفسیر بیان کر دی۔ الغضنفر اسدن، غضنفر کیا ہے، اسد ہیں، تو کیا ہوگا، اسے کیا کہا جائے گا، تعریف لفظی کہا جائے گا۔ تو تعریف اور معرف کو کیا کہا جاتا ہے، تعریف حقیقی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ معرف ہے جو کسی چیز کی حقیقت و ماہیت بیان کرتے ہیں، اس وجہ سے کیا کہا جائے گا، تعریف حقیقی کہا جائے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ تعریفات کی قسموں پر۔ تعریف، معرف اور قول اشارے کی کتنی قسمیں، 4 قسمیں، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص کے بارے میں۔ تو میں نے بتایا تھا کہ تعریفات کے ذریعے کیا کرتے ہیں، ہم کسی چیز کی پہچان کرواتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کسی چیز کی پہچان کرواتے ہیں۔ حیوان ناطق کے ذریعے ہم نے انسان کی پہچان کروا دی، حیوان سائل کے ذریعے ہم نے کیا کر دی، گھوڑے کی پہچان کروا دی۔ تو تعریفات کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، کسی چیز کی پہچان کرواتے ہیں۔ اب یاد رکھیے، جن تعریفات کے ذریعے ہم کسی چیز کی پہچان کرتے ہیں، اگر ان تعریفات کے اندر اس چیز کی ذاتیات میں سے اس چیز کی تعریف بیان کی جائے تو اسے حد کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا، حد کہا جائے گا۔ کیا، جیسے مثال کے انسان ہے، اب انسان کی ذاتیات ہی کیا ہے، حیوان ناطق ہے، تو حیوان ناطق کے ذریعے ہم نے کیا کر دی، انسان کی تعریف بیان کر دی، اور یہ حیوان ناطق انسان کی قسم سے، ذاتیات میں سے، اسے کیا کہا جائے گا، حد کہا جائے گا۔ اب اگر ان ذاتیات کے اندر جن تعریف اور معرف کے ذریعے ہم اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اس کے اندر ذاتیات بیان کی جائیں، اور اگر اس تعریفات کے اندر اس چیز کی پوری ذاتیات بیان کر دی جائیں، اس چیز کی پوری ذاتیات بیان کر دی جائیں، اسے کیا کہا جائے گا، حد تام کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا، حد تام کہا جائے گا۔ جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ انسان کسے کہتے ہیں، میں نے کہا انسان کہتے ہیں حیوان ناطق کو، یا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ گھوڑا کسے کہتے ہیں، میں نے کہا حیوان ساحل کو کہتے ہیں۔ تو دیکھو، میں نے انسان کی تعریفات کر دی، کس کے ذریعے، اس کی ذاتیات کے ذریعے بیان کر دی، اور ذاتیات کے اندر اس کی میں نے پوری حقیقت بیان کر دی۔ انسان کی پوری حقیقت کیا ہے، حیوان ناطق ہے۔ گھوڑے کی پوری حقیقت کیا ہے، حیوان ساحل ہے۔ تو اسے کیا کہا جائے گا، حد تام کہا جائے گا، کہ کسی چیز کی تعریف بیان کرنا، اس کی ذاتیات کے ذریعے بیان کرنا، پھر ان ذاتیات کے اندر اس کی پوری ذاتیات بیان کر دینا، اس سے کیا کہا جاتا ہے، حد تام کہا جاتا ہے، حد تام۔ تو اگر ذاتیات کے ذریعے تعریف بیان کی جائے، اس کی پوری ذاتیات بیان کر دی جائے، اس سے کیا کہا جائے گا، حد تام کہا جائے گا۔ لیکن اگر تعریف کسی کی بیان کی جائے اس کی ذاتیات کے ذریعے، ان ذاتیات کے اندر اس چیز کی پوری ذاتیات بیان نہ کی جائیں، بلکہ کچھ ذاتیات بیان کر کے اس کی تعریف بیان کر دی جائے، اسے حد تو کہتے ہیں، لیکن حد ناقص کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ انسان کسے کہتے ہیں، میں نے کہا جسم ناطق۔ اب دیکھو، جسم کے اندر سارے داخل ہوتے ہیں، جس سے میں نے ناطق کہا، ساری چیزیں نکل گئی، تو انسان کی کیا کر دی، میں نے تعریف بیان کر دی۔ یا آپ نے کہا کہ انسان کسے کہتے ہیں، میں نے کہا ناطق، جیسے کہ اب میں نے ناطق کہا، آپ کو تعریف بیان کر دی کہ گائے بیل بکری تو بولتی نہیں ہے، جانور تو بولتے نہیں ہیں، پتھر دریا درخت تو بولتے نہیں ہیں، تو انسان کی تعریف ہوگی۔ لیکن میں نے انسان کی تعریف کی جسم ناطق کے ذریعے، صرف ناطق کے ذریعے، تو یہ جسم ناطق یا ناطق پوری اس چیز کی پوری حقیقت میں سے نہیں ہے، پوری ذاتیات میں سے نہیں ہے۔ تو کس چیز کی تعریف بیان کرنا، اس کی ذاتیات کے ذریعے، پھر ذاتیات اس کے اندر پوری ذاتیات بیان کر دی، اسے حد تام۔ اگر پوری ذاتیات بیان نہ کی تو اسے کیا کہا جائے گا، حد ناقص کہا جائے گا، حد ناقص کہا جائے گا۔ یہ تو تھا کہ کسی چیز کی تعریف بیان کرنا اس کی ذاتیات کے ذریعے، اس کی ذاتیات کے ذریعے۔ اب اگر کسی چیز کی تعریف بیان کی جائے اس کی ارضیات کے ذریعے، کس کے ذریعے، ارضیات کے ذریعے، صفات کے ذریعے، ارضیات کے ذریعے بیان کی جائے، اسے کہتے ہیں رسم۔ کیا کہا جاتا ہے، رسم کہا جاتا ہے۔ پھر اگر ان ارضیات کے اندر اس چیز کی پوری ارضیات بیان کی جائے، پوری صفات، پوری ارضیات بیان کی جائے، تو اسے کہتے ہیں رسم تام کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا، رسم تام کہا جائے گا۔ جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ انسان کسے کہتے ہیں، میں نے کہا کہ حیوان ضاحک۔
اب دیکھو حیوان کے اندر کون کون داخل ہو رہے تھے؟ زید، عمر، بکر، خالد داخل ہو رہے تھے، گائے، بیل، بکری بھی داخل ہو رہے تھے، لیکن میں آگے کہا زاہق، جیسے میں نے زاہق کہا، زاہق کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر ہنسنے کی صلاحیت ہو۔ اب جانوروں کے اندر ہنسنے کی صلاحیت تو ہے ہی نہیں، جانور نکل گئے، جانور کیا گئے؟ نکل گئے، تو صرف انسان رہ گئے، تو میں نے انسان کی تعریف بیان کر دی۔ اس طرح میں کہوں حیوان کاتب، حیوان کے اندر سارے داخل، جیسے میں نے کاتب کہا لکھنے والا، اب جانور تو لکھتے نہیں ہیں، تو پھر بھی کیا ہوگی؟ انسان کی تعریف بیان کر دی گئی، لیکن انسان کی تعریف بیان کر دی گئی اس کی ذاتیات، اس کی ارضیات کے ذریعے، اور ارضیات کے اندر بھی اس کی پوری ارضیات بیان کر دی گئی۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ حد رسم تام کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ رسم تام کہا جائے گا۔ اب آپ شکار کریں گے کہ حیوان زاہق کے اندر انسان کی پوری ارضیات کیسے بیان کی گئی؟ صرف ایک ہی آپ نے ارضیات بیان کی ہے، زاہق، جس کے اندر ہنسنے کی صلاحیت ہو، یا آپ نے صرف ایک ہی ارضی بیان کی ہے، وہ کیا؟ کاتب، لکھنے والا، کاتب بیان کی ہے۔ پوری ارضیات آپ نے کیسے بیان کر دی؟ پوری صفات آپ نے کیسے بیان کر دی؟ تو یاد رکھیے میں نے کہا حیوان زاہق۔ اب حیوان کسے کہتے ہیں؟ حیوان کہتے ہیں جسم نامی کو، حیوان کہتے ہیں حساس کو، حیوان کہتے ہیں متحرک بالارادہ کو۔ تو جسم نامی کے اندر اس کی بڑھنے والی ساری صفات آ گئی، اور حساس کے اندر محسوس کرنے والی، دیکھنے والی، چھونے والی، اور اس طرح کی بے شمار جو صفات ہے وہ بھی اس کے اندر آ گئی۔ اور متحرک بالارادہ، اپنے ارادے کے ساتھ جتنے کام کرتا ہے، تو جتنے کام اپنے ارادے کے ساتھ کرتا ہے، وہ اگر صفات میں سے ہیں تو ساری صفات کیسے ہوگی؟ متحرک بالارادہ کے اندر داخل ہوگی۔ تو حیوان کے اندر ہی پوری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ زاہق ذکر کریں یا نہ کریں، حیوان کے اندر ہی پوری ارضیات کیا ہوتی ہے؟ صفات داخل ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کی حقیقت اس کی پوری ارضیات کے ذریعے بیان کی گئی، تھوڑی ارضیات کے ذریعے بیان نہیں کی بلکہ پوری ارضیات کے ذریعے بیان کی گئی۔ تو حیوان کے اندر ظاہری آ جاتی ہے، آگے زاہق بھی بیان کر دیا، کاتب بھی بیان کر دیا۔ تو کسی چیز کی تعریف کرنا اس کی ارضیات کے ذریعے، اور پھر اس کی پوری ارضیات اس کے اندر بیان کر دی جائے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ رسم تام کہا جائے گا۔ اور اگر کسی کی تعریف بیان کی جائے اس کی ارضیات کے ذریعے، اور ان ارضیات میں اس کی پوری ارضیات، پوری صفات نہ بیان کی جائے، اس میں رسم ناقص کہا جائے گا۔ جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا انسان کسے کہتے ہیں، میں نے کہا جسم زاہق، جو جسم کے اندر سارے داخل ہوتے ہیں، زاہق کا تو صرف کیا رہ گئے؟ انسان رہ گئے۔ میں نے کہا جسم نامی زاہق، جسم نامی زاہق کا اس کے ذریعے بھی انسان کی تعریف ہوگی، یا صرف زاہق کہہ دوں پھر بھی اس کی کیا ہو جائے گی؟ تعریف ہو جائے گی، انسان کی تعریف ہو جائے گی۔ تو میں نے انسان کی تعریف کی اس کی ارضیات کے ذریعے، لیکن ان ارضیات کے اندر میں نے اس کی پوری ارضیات بیان نہیں کی۔ جسم پوری ارضیات، داہق پوری عرضی نہیں ہے، اس طرح جسم نامی داہق پوری عرضی نہیں ہے، صرف داہق کیا پوری عرضی نہیں ہے۔ تو تعریف تو ہوگی لیکن اس کی ارضیات کے ذریعے ہوئی، اور ارضیات کے اندر پوری صفات، پوری ارضیات نہیں بیان ہوئی، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ رسم ناقص کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ رسم ناقص کہا جائے گا۔ تو آسان لفظوں میں یوں کہو کہ کسی کی تعریف بیان کرنا، کسی کی تعریف بیان کرنا اس کی جنس قریب کے ذریعے اور فصل قریب کے ذریعے، فصل قریب کے ذریعے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حد تام کہا جائے گا۔ جیسے انسان کی تعریف بیان کی ہم نے حیوان ناطق، کیا بیان کی؟ حیوان ناطق۔ تو دیکھو حیوان کیا ہے؟ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ سب کیا جنسیں ہیں، جو ہوا جسم مطلق جسم نامی حیوان کیا ہے؟ جنسیں ہیں۔ اس طرح یہ ناطق، ساحل، ناہق یہ کیا ہے؟ فصل قریب ہے، اور حساس متحرک بالارادہ فصل بعید ہے۔ تو دیکھو کسی کی تعریف بیان کرنا جنس قریب کے ذریعے، فصل قریب کے ذریعے سے کیا کہا جائے گا؟ حد تام کہا جائے گا۔ جیسے دیکھو انسان کی تعریف ہے حیوان ناطق کے ذریعے، حیوان کیا ہے؟ جنس قریب ہے، حیوان کیا ہے؟ جنس قریب ہے، اور ناطق کیا ہے؟ فصل قریب ہے۔ تو کسی کی تعریف بیان کرنا جنس قریب کے ذریعے اور فصل قریب کے ذریعے اسے کیا کہا جائے گا؟ حد تام کہا جائے گا۔ اور اگر کسی کی تعریف بیان کی جائے جنس بعید کے ذریعے اور فصل قریب کے ذریعے، صرف فصل قریب کے ذریعے، اسے کیا کہا جائے گا؟ حد ناقص کہا جائے گا۔ جیسے آپ نے مسلم انسان کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جسم ناطق، میں نے کہا جسم ناطق، یا صرف ناطق کہہ دیا۔ تو دیکھو انسان کی تعریف بیان کی جسم ناطق کے ذریعے، اور جسم کیا ہے یہاں پر؟ جسم جنس سے بعید ہے، کیا ہے؟ جنس سے بعید ہے، اور ناطق کیا ہے؟ فصل قریب ہے، ناطق کیا ہے؟ فصل قریب ہے۔ تو کسی کی تعریف بیان کرنا جنس سے بعید کے ذریعے یا فصل قریب کے ذریعے سے کیا کہا جائے گا؟ حد ناقص کہا جائے گا، یا صرف ناطق کے ذریعے۔ اب ناطق کیا ہے؟ فصل قریب ہے۔ تو کسی کی تعریف بیان کرنا جن سے بعید کے ذریعے، فصل قریب کے ذریعے، صرف فصل قریب کے ذریعے، اسے کیا کہا جائے گا؟ حد ناقص کہا جائے گا۔ اور کسی کی تعریف بیان کرنا جن سے قریب کے ذریعے اور خاصہ کے ذریعے، جن سے قریب اور خاصہ کے ذریعے بیان کرنا، اسے کیا کہا جائے گا؟ رسم تام کہا جائے گا۔ جیسے آپ نے پوچھا انسان کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا حیوان زاہق، حیوان زاہق۔ تو انسان کی تعریف بیان ہوگی، اس کی پوری ارضیات بیان ہوگی، اسے کیا کہا جائے گا؟ رسم تام کہا جائے گا۔ تو میں نے کہا حیوان زاہق، تو حیوان کیا ہے؟ جن سے قریب ہے، اور یہ زاہق کیا ہے؟ یہ خاصہ ہے۔ زاہق کیا ہے؟ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ خاصہ ہے،
ज़ाय खासा ہے کہ وہ کلی عرضی ہے جو ایسے افراد پر بولی جا رہی ہیں جن کی حقیقت ایک ہی ہے، جن کی حقیقت اسے کیا کہا جاتا ہے، خاصہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، ظاہر کیا ہے، خاصہ ہے۔ تو میں نے حیوان کی تعریف بیان کی حیوان ظاہر کے ذریعے، حیوان ہے جن سے قریب، اور ظاہر کیا ہے، خاصہ ہے۔ تو کسی کی تعریف بیان کرنا جن سے قریب کے ذریعے اور خاصہ کے ذریعے اسے کیا کہا جائے گا، رسم تام کہا جائے گا۔ اور اگر کسی کی تعریف بیان کی جائے جن سے بعید کے ذریعے، خاصہ اور خاصہ کے ذریعے یا صرف خاصہ کے ذریعے، اسے کیا جائے گا، رسم ناقص کہا جائے گا۔ جیسے آپ نے مجھ پوچھا انسان کسے کہتے ہیں، میں نے کہا جسم ضاحک، کیا کہا، جسم ضاحک، انسان کی تعریف ہوگی، یا میں نے صرف ضاحک کہہ دیا پھر بھی انسان کی تعریف ہوگی۔ تو دیکھو جسم کیا ہے، جسم بعید ہے، جن سے بعید ہے، جن سے بعید ہے، اور ضاحک کیا ہے، خاصہ ہے۔ تو کسی کی تعریف بیان کرنا جن سے بعید کے ذریعے اور خاصہ کے ذریعے اسے کیا کہا جائے گا، رسم ناقص کہا جائے گا۔ یا کسی کی تعریف بیان کرنا صرف ضاحک خاصہ کے ذریعے، اب ضاحک کیا ہے، صرف خاصہ ہے، تو صرف ضاحک سے بھی انسان کی تعریف ہو جاتی ہے، لیکن ضاحک کیا ہے، خاصہ ہے۔ تو کسی کی تعریف بیان کرنا جن سے بعید کے ذریعے، خاصہ کے ذریعے یا صرف خاصہ کے ذریعے، اسے کیا کہا جائے گا، رسم ناقص کہا جائے گا، اسے کیا کہا جائے گا، رسم ناقص کہا جائے گا۔ تو اب کتاب پڑھتے ہیں۔ فصل فی التعریفات، ای فصل فی بیان تعریفات، تعریفات کے بیان میں فصل۔ معرف الشیء، کسی چیز کی معرف، یہاں پہ تعریف معرف اور قول اشارے کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ تعریف معرف اور قول اشارے کہا کسے جاتا ہے، یعنی محمول کہا کسے جاتا ہے، یعنی تعریف حقیقی کسے کہا جاتا ہے، ان سب کی تعریف ابھی بیان کر رہے ہیں۔ معرف الشیء، کسی چیز کی معرف وہ چیز ہے ما یحمل علیہ، جس کا اس پر حمل کیا جائے، جس کا اس پر حمل کیا جائے، کس پر حمل کیا جائے، موضوع پر، کس کا، محمول کا۔ ما یحمل علیہ، جس کا اس پر حمل کیا جائے، کیوں حمل کیا جائے، لافادۃ تصورہ، اس کے تصور کا فائدہ دینے کے لیے، اس کے تصور کا فائدہ دینے کے لیے۔ حیوان اور حیوان ناطق کو، محمول کا ہم نے حمل کیا، کس پر، انسان پر حمل کیا۔ کیوں حمل کیا، کیونکہ اس کے تصور کا، اس کی حقیقت کا، ماہیت کا فائدہ دینے کے لیے ہم نے کیا کیا، اس کو، اس پر کیا کیا، اس کے تصور مجہول کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا، ہم نے اس کو حمل کیا۔ اسے کیا کہا جائے گا، معرف کہا جائے گا، تعریف کہا جائے گا، محمول کہا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا، تعریف حقیقی کہا جائے گا۔ ما یحمل علیہ، کہ جس کا اس پر حمل کیا جاتا ہے، لافادۃ تصورہ، کیوں حمل کیا جائے، کیونکہ اس کے تصور کا فائدہ دینے کے لیے۔ اور یہ معرف الشیء جو یہ معرف کی وہ والا اربعۃ اقسام نہیں ہے، 4 قسم پر ہے۔ الحد تام، حد تام ہے، والحد الناقص، اور حد ناقص ہے، والرسم تام والرسم الناقص، اور رسم تام ہے اور رسم ناقص ہے۔ فالتعریف ان کان بالجنس القریب، اور اگر تعریف کی جائے جن سے قریب کے ذریعے، والفصل قریب، اور فصل قریب کے ذریعے، جن سے قریب کے ذریعے اور فصل قریب کے ذریعے، تو یسمى حدا تاما، اسے حد تام کا نام دیا جائے گا۔ کتعریف الانسانی بالحیوان، حیوان ناطقی، جیسے انسان کی تعریف کرنا حیوان ناطق کے ذریعے سے کیا کہا جائے گا، رسم حد تام کہا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ بِالْجِنْسِ الْبَعِيدِ وَالْفَصْلِ الْقَرِيبِ، اور اگر تعریف کی جائے جن سے بعید کے ذریعے، جن سے بعید کے ذریعے اور فصل قریب کے ذریعے، فصل قریب کے ذریعے، او بھی، ای بالفصل، ای بالفصل، یعنی کسی کی تعریف کی جائے فصل قریب کے ذریعے یا صرف فصل کے ذریعے، یا صرف کسی کی تعریف کی بیان کی جائے وَإِنْ كَانَ بِالْجِنْسِ الْبَعِيدِ، جن سے بعید کے ذریعے، فصل قریب کے ذریعے، یا صرف فصل قریب کے ذریعے، وحدہ، اکیلے فصل قریب کے ذریعے، یسمى حدا ناقصا، اسے کیا کہا جائے گا، حد ناقص کہا جائے گا۔ جیسے ہم نے تعریف بیان کی انسان کی، جسم ناطق یا ناطق، جسم جن سے بعید ہے اور ناطق ہے، فصل قریب ہے، اور صرف ناطق کے ذریعے تعریف یہ کیا ہے، فصل قریب ہیں، تو اسے کیا کہا جائے گا، حد ناقص کہا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ بِالْجِنْسِ الْقَرِيبِ وَالْخَاصَةِ، اور اگر تعریف بیان کی جائے جن سے قریب کے ذریعے، کس کے ذریعے، جن سے قریب کے ذریعے، خاصہ کے ذریعے، جیسے ہم نے انسان کی تعریف بیان کی حیوان ضاحک کے ذریعے، حیوان کیا ہے، جن سے قریب ہے، اور ضاحک کیا ہے، خاصہ ہے۔ تو وَإِنْ كَانَ بِالْجِنْسِ الْقَرِيبِ وَالْخَاصَةِ يُسَمَّى رَسْمًا تَامًا، اسے کیا کہا جائے گا، رسم تام کہا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ بِالْجِنْسِ الْبَعِيدِ وَالْخَاصَةِ او بالخاصۃ وحدہ، اور اگر جن سے بعید کے ذریعے تعریف کی جائے یا خاصہ کے ذریعے یا صرف خاصہ کے ذریعے تعریف کی جائے، یسمى رسما ناقصا، اسے کیا کہا جائے گا، رسم ناقص کہا جائے گا۔ جیسے انسان کی تعریف بیان کی ہم نے جسم ضاحک اور یا صرف ضاحک کے ذریعے، تو جسم جن سے بعید ہے اور ضاحک ہے، خاصہ ہے، اور صرف ضاحک ہے، خاصہ ہے، تو اس کے ذریعے ان کے ذریعے ہم نے تعریف بیان کی انسان کی، تو اسے کیا کہا جائے گا، رسم ناقص کہا جائے گا۔ مثال الحد الناقص، حد ناقص کی مثال بیان کی رہے ہیں، پیچھے بیان نہیں کی تھی۔ تعریف الانسانی بالجسم الناطقی
او بن ناطقی کہ تعریف کرانا انسان کی جسم ناطق کے ذریعے یا صرف ناطق کے ذریعے اسے کیا کہا جائے گا؟ حد ناقص ناطق کہا جائے گا، او بن ناطقی فقط صرف ناطق کے ذریعے۔ اور مثال رسم تعمی، اور رسم تعم کی مثال تعریف الانسانی بالحیوان الضاحکی، تعریف انسان کی تعریف کرنا حیوان ضاحک کے ذریعے، ہم نے انسان کے حیوان ضاحک کے ذریعے یعنی جن سے قریب کی خاصہ کے اسے کیا کہا جائے گا؟ رسم تعم کہا جائے گا۔ وہ مثال رسم ناقصی، رسم ناقص کی مثال تعریف ہو، اس کی تعریف بیان کرنا بالجسم الضاحکی، جسم ضاحک کے ذریعے، جسم ضاحک کے ذریعے، او بالضاحک وحدہ، یا صرف ضاحک کے ذریعے تعریف بیان کرنا، جیسے ہم نے انسان کی تعریف کیا جسم ضاحک اور صرف ضاحک کے ذریعے سے کیا کہا جائے گا؟ رسم ناقص کہا جائے گا۔ ولا دخل فی تعریف للارض العامی، اب یہاں پر خاصہ بھی آ گیا تھا، کلی عرضی کی قسم خاصہ بھی آ گیا تھا۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ عرض عام کو کیوں نہیں بیان کیا جائے، عرض عام کو کیوں نہیں بیان کیا؟ خاصہ کو بیان کر دیا کلی عرضی کی قسم، لیکن عرض عام کو بیان نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ کیونکہ تعریف کا مقصد جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کی ماہیت کو بیان کرنا ہوتا ہے، یا کسی اپنی افراد کی ماہیت دوسرے الگ کرنا ہوتا ہے، اپنی افراد کی ماہیت کو دوسری افراد کی ماہیت سے الگ کرنا ہوتا ہے۔ عرض عام کے ذریعے ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ عرض عام کے ذریعے ایک چیز دوسری سے علیحدہ نہیں ہوتی، عرض عام کے ذریعے کسی کی ماہیت حقیقت بیان نہیں ہوتی۔ جیسے معاشی ہے، اب معاشی نہ کسی چیز کی حقیقت ہے اور نہ ماہیت ہے، تو عرض عام کو اس وجہ سے ذکر نہیں کیا گیا۔ ولا دخل فی تعریفاتی، اور داخل نہیں ہے تعریفات کے اندر للارض العامی، عرض عام داخل نہیں ہے۔ لأنہ، کیوں نہیں داخل؟ لأنہ لا یفید التمییز، اب یاد رکھیے یہاں پہ یہ تمیز نہیں ہے، تمییز ہے۔ تمیز کہتے ہیں کہ جدا ہونا، اور تمییز کہتے ہیں کہ جدا کرنا۔ تو یہ عرض عام جو ہے لأنہ لا یفید التمییز، یہ کیا کرتی ہے؟ فائدہ نہیں دیتی کسی کی تمییز کا، تمییز کا فائدہ نہیں دیتی، اس وجہ سے کیا کہ ذکر نہیں کیا گیا۔ فصل، اب ہم نے کہا تھا تعریف حقیقی کسے کہتے ہیں کہ وہ معرف جو کسی چیز کی حقیقت و ماہیت کو بیان کر دے اسے تعریف کی حقیقی کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں التعریف قد یکون حقیقیا، تعریف کبھی حقیقی ہوگی، کما ذکرنا، جیسے ہم نے ذکر کر دیا۔ وقد یکون لفظیا، اور کبھی کبھار لفظی ہوتی ہیں، وہوا، اور تعریف لفظی کسے کہتے ہیں؟ وہوا ما یقصد بہ، اور تعریف لفظی وہ ہیں کہ جس کے ذریعے ارادہ کیا جائے تفسیر و مدلول لفظی، لفظ کے مدلول یعنی معنی کی تفسیر کا، ایک لفظ کی معنی کی تفسیر کا دوسرے لفظ کی جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تعریف لفظی کہا جاتا ہے۔ کقولہم، جیسے کہ ان کا قول، یعنی مناطقہ کا قول، جیسے مطلب کہا جاتا ہے کہ سادانتو، اب یاد رکھیں یہاں پر سادانتو نہیں ہے بلکہ یہ السادانو ہے۔ سادانو کہتے ہیں ایک پودا ہے جس کو کیا نام ہے؟ اونٹ جو ہے بڑے شوق سے کھاتا ہے، اونٹ بڑے شوق سے کھاتا ہے، یہ پودے کا ایک نام ہے۔ سادان نبتن، السادان نبتن، سادان، اب دیکھو سادان کسی کو پتہ نہیں تھا تو کہا آگے اس کی تفسیر کر دی، السادان نبتن، سادان ایک پودا ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ تعریف لفظی کہا جائے گا۔ یا الغضنفر الاسد، غضنفر اسد، اسد شیر، غضنفر شیر، تو یہ موصوف صفت کے ذریعے کیا کر دیے؟ غضنفر صفت لا کر، اسد کی صفت لا کر غضنفر کی کیا کر دی؟ تعریف بیان کر دی، تعریف لفظی بیان کر دی کہ غضنفر کسے کہا جاتا ہے؟ اسد شیر کو کہا جاتا ہے۔ وہاں ہونا کا تم باس تصوراتی، اور یہاں پر تصورات کی بحث ختم ہوگی۔ آنی قول شارحہ، یعنی قول شارح کی بحث ہم نے کیا کر لی؟ پڑھ لی، یعنی تعریف معرف اور قول شارح کی جو قسمیں ہیں، حد تام، حد ناقص، رسم ناقص کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم حجت کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔